मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासा ताइवान में पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के एक तालिबा ने पुलिस को अपने फ्रिज से दही का एक डब्बा चोरी होने की शिकायत की। डब्बे की कीमत $2 थी। पुलिस ने शिकायत पर तफ्तीश शुरू कर दी। 6 मशकूक तालिब इल्मों का DNA टेस्ट करवाया गया। इस टेस्ट पर और तफ्तीश पर $586 खर्च हो गए। यह वाकया रिपोर्ट हुआ तो आवाम ने शदीद एहतजाज किया। आवाम का कहना था पुलिस की नालायकी देखिए, इसने $2 की चोरी पर टैक्स पेयर्स के $586 जाया कर दिए। मुझे महसूस होता ताइवान के साथ साथ इस नौयत का एहतजाज पाकिस्तान में भी जारी है। पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें, ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट इदारे नैब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये नैब से पूछ रहे हैं कि नैब लोगों को पकड़ लेता है, ये लोगों को अदालतों में घुमाता फहराता भी रहता है, लेकिन ये आखिर में केस एस्टैब्लिश नहीं कर पाता और यूं $2 की चोरी पर $586 खर्च हो जाते हैं। ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले आप आज की कौमी असम्बली की कार्रवाई की झलकियां मुलाहिजा कीजिए। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग हो रही है, उसके बारे में कहना मवाद बहुत मौजूद। जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। क्या आप इत्तेफाक करते हैं स्पीकर साहब? बिल्कुल। जिनके पास मोटरसाइकिल थे, जिन्होंने जब सियासत शुरू की, जब वो सियासत के ऊपर मिराज के ऊपर पहुंचे, उनके पास 8-8 बरले की गाड़ियां। अगर आप एहतसाब चाहते हैं, इस हाउस का हर मेंबर बताए कि जब सियासत में आया था उसके पास क्या है और आज उसके पास क्या है। शुरू करें। मुझसे इनके साथ रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। यहाँ से पैसा चोरी किया गया, यहाँ से पैसा लाउंडर करके बाहर भेजा गया। सारा पाकिस्तान जानता है कि यहाँ चोर कौन है और चोर कौन नहीं है। जो आपने मेयार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और साद रफीक के लिए रखा है, आप वही मेयार इस काबीना पर लगाएं। अगर 70% काबीना के मेंबर अंदर ना होंगे तो मैं जिम्मेदार हूं। इन दागदार लोगों से पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस ना ले सके तो मैं ये समझता हूं तहरीके इंसाफ का हक ही नहीं है वो हुकूमत करे। इस वक्त जो रविश चली हुई है वो तो मैं देख रहा हूं कि पूरी की पूरी फ्रंट बेंच और फिर पीछे वाली बेंचेस एक एक करके वो सबके सब इसकी जद में आ रहे हैं। या तो अब अगले सेशंस जो हैं वो आपको अडयाला जेल में करने पड़ेंगे। सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर होती हुई नजर आ रही है। ये सूरत-ए-हाल अगर इसी तरह जारी रही तो मेरा खदशा है शायद ऐवान और मुल्क दोनों चलाना मुमकिन ना रहे। इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार कौन है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और मुराद सईद ने आज कौमी असम्बली में दावा किया नून लीग के 7 अरकान ने इनसे एनआरओ मांगा। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसका नोटिस ले लिया तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचेगा। और आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में तारक फजल चौधरी और अली अवान ने एक दूसरे को चैलेंज दिया था। आपका यह है कि $6 अरब जो है वो $60 मिलियन या $6 अरब जी वो मिशेल ओबामा ने पाकिस्तान को दिए। इनकी मिनिस्ट्री ने ग्रांट थी और ये खा गए जी, तबाह कर दिया। इस्लाम 423 आपकी बात उन्होंने कहा कि एजुकेशन ठीक है, इसको छोड़े। उन्होंने क्या किया उनका क्लेम है कि वो आया ही नहीं। आपका ये कि आया बड़ा इजी वे आउट। अगर मेरा भाई अली अवान इतना सच्चा है और अपनी बात का पक्का है, मैं इतना ही कहूँगा। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप अगले प्रोग्राम में ये सबूत लेके आए कैड मिनिस्ट्री को मिशेल ओबामा ने $6 अरब दिए। मैं इस से $6 अरब मैं इस से छोड़ दूंगा। ठीक हो गया। और अगर ये वाकई
अपने कॉल का पक्का है, और वो अगर डॉक्यूमेंट ना ला सके तो ये इस्तीफा देगा। तो बड़ा इजी, अभी निकाल Easy नहीं, अगला शो तो दूर है ना। अच्छा निकाले, अगला शो तो दूर है, निकाले आप निकाल ले PHDP 2017 की, निकाले ना, निकाल ले। अपने नहीं वो देखे ना गवर्नमेंट है ना, यार, आप भाई, हैं ना, चल जाएगा। पैसे आए थे, ओहो, आसान हो गया ना। अगर प्रोग्राम होता ही नहीं है, आंखें बंद की हुई है, या गुस्सा आता है इंसान को, पसीना भी आ गया है, खैर पसीना भी आता है यार, झूठ बोलो तो यही होता है। ना टाइम दे प्रोग्राम का टाइम दे, छोड़े टाइम दे ना, टाइम दे, 10 प्रोग्राम है, लेके आए कल आ गए, डन। ओके कल कैड मिनिस्ट्री को 6 अरब रुपया मिशेल ओबामा ने दिया है, ये कमिटमेंट है, ठीक यही है ना? ये एक कमिटमेंट है। बिल्कुल, कि 6 कैड अरब मिनिस्ट्री ने को 6 अरब रुपया पाकिस्तान रिफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, जिसमें मरियम नवाज, तारिक भाई और ये इनको मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, दिखाऊंगा, ओके। हाँ। और आप कल प्रोग्राम है ये देखिएगा, और आप दोनों में से अगर कोई ना आया तो फिर आप अली अमान साहब ये देख लें, अनाउंसमेंट हो रही है, सर मैं कह रहा हूं कल आप दोनों रिकॉर्ड लेके आए। दोनों का कहना था ये आज सबूत लेकर प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे, हम देखेंगे कौन प्रोग्राम में आता है कौन नहीं, कौन खुद को सच्चा साबित करता है, कौन झूठा निकलता है, कौन सियासत या ओहदा छोड़ता है और कौन यू टर्न लेता है। हम छोटी सी ब्रेक के बाद इन दोनों और इन दोनों के सबूतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, कैट के साबिक वफाकी वज़ीर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। कल के चैलेंज की वजह से ये यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, कागज भी साथ लेकर आए हैं। अली नवाज अवान साहब हमारे दूसरे मेहमान थे, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, कल उन्होंने चैलेंज किया था, अभी तक वो तशरीफ नहीं लाए। हम उनसे मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो राब्ते में नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम बहरहाल उनके लिए हाजिर है, सीट उनकी खाली पड़ी हुई है, जब वो चाहें तशरीफ लाएं, नहीं तो ज़ाहिर तारक फजल चौधरी साहब तो अपनी बात करेंगे ही और कुर्सी उनकी खाली रहेगी अली नवाज अमान साहब की। कल खुद ही उन्होंने ये चैलेंज किया था और आज सारा दिन वो ये कहते रहे कि वो तशरीफ लाएंगे, लेकिन अब वो मेरा ख्याल है तशरीफ नहीं ला रहे क्योंकि उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, वकील भी हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। और नवाब अली एहसान साहब कराची में हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा, हम इंतजार करेंगे अली नवाज अवान साहब का। ये फरमाइएगा सर, ये नैब की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये जो सारी जो सीरीज चल रही है इसमें नैब की क्रेडिबिलिटी और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, इन दोनों की क्रेडिबिलिटी इस वक्त एट स्टेक है, क्या नतीजा निकलेगा इसका? देखिए, नैब की जो क्रेडिबिलिटी है उसका गवर्नमेंट के साथ तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नैब एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है कि जो किसी को रिपोर्ट नहीं करती, किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती। अब जो नैब की क्रेडिबिलिटी है उसका हम अंदाजा इस चीज से लगाते हैं कि आज से कोई 1 माह कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब को गालिबन बुलवाया भी था, एक प्रोसिक्यूटर को भी बुलवाया था और कहा था कि ये जो आपकी नैब की जो परफॉर्मेंस है, ये जो आपकी आनी जानियां हैं, ये ठीक है, हम देख रहे हैं, आपके रेफरेंस भी बना दिया, ये भी कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ ऐसे झोल आ जाते हैं, कुछ ऐसी कमजोरियां उसमें आ जाती हैं, कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल, दानिस्ता, गैर दानिस्ता तौर पे चीजें आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जब ये रेफरेंस अदालत में जाता है और अदालत में जब आपकी जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, जब वो प्रोसिक्यूशन करती है, एक कमजोर किस्म की प्रोसिक्यूशन करती है, तो क्या होता है कि अगर इवन वो ट्रायल कोर्ट से सजा भी हो जाए, तो जब बड़ी अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस जाते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि उन कमियों, कोताहियों, उन लैकूनस को देखते हुए कि उनको कानून के मुताबिक इक्विटल करना पड़ जाता है और कहा जाता है कि जी शायद बड़े लोगों के सजाएं अदालतें नहीं देती। तो इस चीज को उन्होंने कहा था कि जी नैब को लगता है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, नैब में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं जो उसमें ये है उसको खत्म करना चाहिए। उसमें राय साहब एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है, अपोजिशन का कहना है कि सिर्फ हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और केसेस भी इतने सॉलिड नहीं होते, पकड़ लेते हैं 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए अंदर हिरासत में रख लेते हैं। फवाद हसन फवाद साहब का केस ले लीजिए, उसके बाद अहद चीमा साहब का केस ले लीजिए, मियां शहबाज शरीफ का केस ले लीजिए, कुछ निकलता नहीं है और ये एक विक्टिमाइज किया जाता है पॉलिटिकली। आपका क्या ख्याल है कि ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रहे हैं ये अपोजिशन के लोग? देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो है करप्शन। कोई शख्स इस मुल्क में नहीं कहेगा कि जी हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, और आज जो मुल्क की इकोनॉमी का
حال ہے وہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی نیب کچھ نکالتی نہیں یا نکالنے کی اس میں کیپیسٹی نہیں یا انویسٹیگیشن نہیں کرتی, اس کا ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ چند دنوں بعد یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے 2 ماہ نیب نے انہیں اپنی کسٹڈی میں رکھا, فزیکل ریمانڈ میں رکھا. کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں, الٹیمیٹلی ابھی ہمیں نہیں پتا. الٹیمیٹلی جب وہ ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں لگائیں گے تو عدالت پوچھے گی جی بتائیے نیب ان کے خلاف کیا آپ نے شواہد اکٹھے کیے ہیں, کون سی انہوں نے کرپشن کی ہے, کس قانون کی خلاف ورزی کی ہے. تو وہاں اگر تو نیب کچھ دینے سے قاصر ہوتی ہے تو پھر یہ جو اپوزیشن کی بات ہے کہ جی یہ پکڑ تو لیتے ہیں اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو کسی حد تک حق بجانے بھی ہوں گے, کیونکہ یہ جو سوالیہ نشان نیب پہ ہے اس میں کیونکہ اب دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے اور دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یہ ایک الائنس ہے گورنمنٹ کا اور نیب کا آپس میں, جس کی وجہ سے صرف یہ پولیٹیکلی آپ سمجھیں کہ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں اور کچھ نکلتا نہیں ہے. تو اب اگر فرض کر لیجئے کہ اپوزیشن نے ایک سوال داغ دیا قومی اسمبلی میں کہ نیب یہ بتایا کہ کتنے کیسز ہوئے اور کتنے کیسز میں فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں کو نیب کتنا سسٹین کر سکی, تو یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. جاوید صاحب اس کو ذرا تھوڑی سی ڈیپتھ میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو نیب یا گورنمنٹ کی الائنس, تو میں نے جیسے کہا کہ کوئی چیز ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی. بات یہ ہے کہ یہ جو کیسز چل رہے ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہیں, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, چاہے یہ 56 کمپنی کی کیسز ہیں, یہ وہ کیسز ہیں کہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ جی نیب کے بارے میں جو اس وقت قمر زمان چودھری کی نیب تھی کہ یہ مردہ حالت میں ہے. نیب کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے اس وقت 100% نیب کی کریڈیبلٹی. نیب نے یہ جو کیسز پکڑ لیا ہے, ایک تو نیب کو جو بات کی جاتی ہے کہ اکراس دی بورڈ اگر یہ ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو پھر تو کریڈیبلٹی میں یہ ہوگا کہ جی یہ پولیٹیکل کوئی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ جو کیسز 8 KP کے, کیونکہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہم پبلک آفس کو وہ کہتے ہیں ہم پبلک آفس ہولڈر یہاں سینٹر میں یا کسی اور صوبے میں نہیں تھے, عاطف خان کو گرفتار کری سب کو پکڑے نا, اگر پکڑے KP میں تو آپ بالکل پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے. 5 سال آپ کی حکومت رہی اور ان کیسز کو اگر نیب اس کو رکھ دیتی ہے کسی سرد خانے میں اور ان پہ ایکشن نہیں ہوتا تو پھر بات واقعی درست ہوگی. اب دیکھیے ڈاکٹر میں معذرت چاہتا ہوں کہ علی نواز اعوان صاحب تشریف نہیں لائے, اور کل کیونکہ انہوں نے خود ہی چیلنج کیا تھا اور آپ نے اس چیلنج کا ساتھ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ضرور تشریف لائیں گے, بلکہ 5-6 مرتبہ ڈن کہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح لائیو شوز میں ان کا کوئی رکن اور بڑا معزز رکن اس طرح اگر دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے کے بعد وہ خود ہی تشریف نہ لائے, بیک آؤٹ کر جائے یا یو ٹرن لے لے, تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو. تو علی نواز اعوان صاحب یہ فورم حاضر ہے, یہ کرسی بھی حاضر ہے, آپ نے خود ہی کہا تھا, خود ہی اعلان کیا تھا, خود ہی غائب ہو گئے. تو بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا محاسبہ آپ کا بھی ہونا چاہیے, احتساب آپ کا بھی ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کے پروگرام میں جو کیڈ منسٹری کے حوالے سے یہ الزام لگایا گیا ہمارے بھائی علی اعوان صاحب کی طرف سے کہ مشیل اوباما نے 6 ارب روپے کیڈ منسٹری کو دیے اور وہ مریم نواز اور ڈاکٹر طارق نے مل کے وہ ضائع کیے, خرد برد کیے, جو بھی کیے. مطلب اس ایلیگیشن کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ کہ 6 ارب آپ نے کہا کہ ہمیں ملا ہی نہیں تھا, کل آپ نے کہا کہ پہلا ایسا یہ 6 ارب روپیہ ہمیں دیا گیا. دوسرا یہ صحیح ہے کہ اس کا مس یوز ہوا. تو میں نے ان سے یہ فرمایا, میں نے کہا کہ آپ کی جو ہے یہ معلومات بالکل غلط ہیں, یہ الزام ہے, اور 6 ارب روپیہ ہمیں قطعی طور پہ مشیل اوباما کی طرف سے کسی صورت میں نہیں ملا. اس میں چیلنج بیسیکلی میں نے کیا تھا. آج آپ کا پرومو بھی سارا دن بھر چلتا رہا. تو سر میں علی اعوان صاحب کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ میرا مسئلہ علی اعوان نہیں ہے. وہ اگر آتے بھی یا آئیں گے بھی بالکل وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کی اس چیلنج کی وجہ سے, ان کے اس دعوے کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ یہ الزام اس سے پہلے اور طرف سے بھی کیڈ منسٹری پہ لگتا رہا کہ مشیل اوباما کا فنڈ یہاں پہ آیا اور وہ کدھر گیا. اور آج ایک تو یہ خوش قسمتی کہ متواتر 2 دن آپ کے پروگرام میں اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے مجھے موقع ملا کہ میں تھوڑی سی بہت مختصر سوال ہے کہ پیسے آئے تھے یا نہیں آتے. جی بالکل سوال. تو صاحب اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں, میں زیادہ نہیں, کچھ 4 سے 5 منٹ لوں گا اور بالکل اپنے فیکٹس کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا, کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا. بنیادی طور پہ جو مشیل اوباما کی جو ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ امریکہ, وہ 13 جولائی 2016 کو ہوئی.
جبکہ یہ پرائم منسٹر ایجوکیشن ریفارم جو پروگرام ہے یہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا. میں نومبر 2015 میں منسٹر بنا اور میرے منسٹر بننے سے پہلے ایز MNA ہم نے اس پروگرام کا آغاز مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں اسلام آباد کے اندر 422 اسکولوں میں شروع کر دیا تھا. ویسے مشیل اوباما نے اناؤنسمنٹ کی تھی. جی میں آتا ہوں, وہ خود دیکھی میرے پاس ہے, پوری دنیا نے دیکھی, میرے پاس وہ بھی ہے کہ وہ پیسے کتنے تھے, انہوں نے کیا کہا, آئے نہیں آئے, میں اس میں سب سے آخر میں بات کروں گا. تو یہ گزارش ہے جی, مختصر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر 422 ٹوٹل اسکول ہیں. 22 اسکول جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے منسٹر بننے سے پہلے یعنی نومبر 2015 سے پہلے یہ CDA نے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا تھا اور 22 اسکولوں کے اوپر ٹوٹل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ان کی ساری رینوویشنز یہ CDA نے اپنے فنڈنگ سے کی. چوئی صاحب میں آپ کو, اور اس کے بعد ہم نے اس کی 2 مزید فیزز کی, 200 اسکول فیز 2 میں, 200 اسکول فیز 3 میں. جو ہمارے 200 اسکول تھے فیز 2 والے, اس کے لیے جناب جو پہلا ڈاکومنٹ, ٹوٹل 5 آپ کو میں صرف ڈاکومنٹ دکھاؤں گا. جو پہلا ڈاکومنٹ ہے چوئی صاحب, اس میں سیکرٹری کیڈ سیکرٹری پلاننگ کو یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ فیز 2 کے لیے 3 ارب 28 کروڑ روپیہ دیں. یہ وہ سیکرٹری پلاننگ کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہو, یہ ہماری طرف سے لیٹر ہے گورنمنٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ in view of the above it is requested that an amount of rupees تقریباً 22 کروڑ may be granted to CDA اور تقریباً 3 ارب اور 28 کروڑ may be released to CDA for prompt implementation. یہ منسٹری آف پلاننگ کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو دوسرا میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں چوئی صاحب, یہ 16 جون 2016 کو لکھتے ہیں سیکرٹری پلاننگ پرائم منسٹر آفس کو. اور وہ کیا لکھتے ہیں جی کہ میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی ہے کیڈ منسٹری کی طرف سے, پیسے مانگے گئے ہیں, اور وہ یہ لکھ رہے ہیں جی کہ ان دس اسٹیج نو سیونگ انڈر PSDP 2015-16 از اویلیبل ٹو میٹ دی ڈیمانڈ. اور اب انہوں نے یہ پوچھا ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس کے لیے آپ کو اسپیشل گرانٹ دیں گے, سپلیمنٹری گرانٹ سے پیسے دیں گے, ہم اس کے پیسے کہاں سے دیں گے, یہ پوچھ رہے ہیں جی. اچھا, اس کے بعد جناب جو تیسرا ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ خط و کتابت ہوتی رہتی ہے, اور جو ہم نے پیسے مانگے پھر اس کا PC1 بنا, اور وہ PC1 بھی 3 ارب کا نہیں تھا. اچھا دیکھیں یہ بات بھی بڑی اس میں وضاحت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 6 ارب کا الزام لگایا گیا. ٹوٹل فنڈنگ اس پروجیکٹ کی جو ہوئی ہے, جو PC1 منظور ہوا ہے, وہ 3 ارب سے کم کا تھا. ٹھیک ہو گیا, 2 ارب 99 کروڑ. یہ پیسے آ گئے تھے ہمارے اکاؤنٹ میں؟ نہ بالکل نہیں آئے, یہ بھی نہیں آئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 6 ارب کی فگر ہی غلط ہے. ہم نے ڈیمانڈ ہی 3 ارب سے کم کی دے دی. آپ نے 3 ارب ڈیمانڈ کی تھی گورنمنٹ سے, اپنی گورنمنٹ سے کی. اور ٹھیک ہے, اور یہ امریکہ بھی انوالو نہیں ہوا اس میں, کی تو فگر ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو, ہم مانگ رہے ہیں منسٹری آف پلاننگ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے. اور یہ جو میں آپ کو تیسرا ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں, اس کے تحت 3 جنوری 2017 کو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہمیں یہ لیٹر جاری ہوتا ہے کہ the Prime Minister has now desired that the Ministry of Planning and Development shall release an amount of 1 billion rupees. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی 1 ارب اور 99 کروڑ بقایا آپ نے مانگا ہے shall be provided in the second phase on the current year after the exercise of the re-appropriation. ٹھیک ہوگا, صحیح ہوگا. یعنی منسٹری آف پلاننگ فنڈز کو ری اپروپریٹ کرے. ری اپروپریشن کیا ہوتی ہے چوئی صاحب, میں دیکھنے والوں کو جو سب لوگ ٹیکنیکل باتوں کو نہیں سمجھتے, کہ کسی منسٹری کا پیسہ بچ گیا, استعمال نہیں ہوا, اس نے واپس کر دیا, دوسری منسٹری نے واپس کر دیا. وہ فنڈ جو بچ کے واپس آتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف کیڈ کو اس بچت میں سے کچھ پیسے آپ دے دیں. ٹھیک ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اب وہ سوال وہی ہے کہ مین سوال یہی ہے کہ کیا مشیل اوباما نے پیسے دیے یا نہیں. چوتھا ہمیں سوال یہ ہے AGPR سے جو ریلیز آرڈر جاری ہوتا ہے وہ ہمیں 4 جنوری 2017 کو ہوتا ہے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 84 کروڑ روپیہ جو ہی ہم نے 2 ارب 99 کروڑ روپیہ مانگا تھا, 84 کروڑ روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا. ٹھیک ہو گیا, وہ رہ گیا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے چوئی صاحب کہ 1 اکتوبر 2018, یہ سب سے انٹرسٹنگ ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 1 اکتوبر 2018 کو اب ہماری موجودہ گورنمنٹ جو PTI کی ہے, یہ اسی مد میں 16 کروڑ اور 90 لاکھ روپیہ جاری کرتی ہے اسی پرائم منسٹر ایجوکیشن ریفارم پروگرام کو. ٹھیک ہو گیا, یہ PTI کی گورنمنٹ اکتوبر میں جاری کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو 2 ارب 99 کروڑ ہم نے مانگا تھا, اس کی قسطوں میں سے 16 کروڑ 90 لاکھ روپیہ PTI کی گورنمنٹ جاری کر رہی ہے اسی پروگرام کو. اگر یہ اتنا ہی غلط تھا تو آپ کیوں جاری کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا پہلی بات یہ ہوئی کہ مشیل اوباما کا اس فنڈ سے کوئی تعلق نہیں, کوئی پیسہ نہیں آیا. اب میں دوبارہ نہیں آیا, انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا پیسہ وہ کدھر چلا گیا؟ میں اس کو لیٹر ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن میں آپ کو ایک صرف آخری بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے چوئی صاحب کہ ہم نے 200 بسوں کا انتہائی بہترین پیکج, ہمارے پاس ٹوٹل جتنے ہمارے اسکول ہیں, ظاہر ہے مڈل کلاس کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں,
اس میں ان کے پاس 150 کے قریب بسیں تھیں اور 1970 ماڈل تھی. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی, 200 بسوں کی انہوں نے منظوری دی, اور وہ 200 بسیں ہم نے 70 میں خود خرید کے دے گیا, باقیوں کے پیسے ہم دے گئے, وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. یعنی ایک انتہائی قیمتی تحفہ ہم نے اسلام آباد کے بچوں کو دیا. اور چوئی صاحب اس کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو صرف اس میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ بسیں صرف ہم نے نہیں خریدی, یہ بسیں ہمیں 2 اقساط میں اس میں پیسے دیے گئے, وہ بھی منسٹری آف پلاننگ نے دیے. چوئی صاحب ہمارے علاوہ 6 محکموں نے یہ بس خریدی. اس بس کا جو ماڈل ہے وہ ہے MT-133 اسوزو اور 8226 CC. یہ کس نے خریدی جناب؟ ڈائریکٹریٹ آف پروکیورمنٹ نیول ہیڈ کوارٹر. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے خریدی جناب 72,50,000 میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس میں بھی الزامات لگے ہیں. چلیے میں صرف 1 منٹ لوں گا. ڈائریکٹریٹ آف پروکیورمنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر بڑے سینسٹیو محکمے 72 لاکھ میں یہ بس خریدی گئی. ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن راولپنڈی 71,50,000. یونیورسٹی آف آزاد کشمیر 72 لاکھ. SSB آفس اسلام آباد 69,55,000. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی بس نیب نے خریدی. نیب نے خریدی 69 لاکھ پر بس, سب سے کم. اور منسٹری آف کیڈ نے خریدی 68,45,000. یعنی نیب سے بھی 45,000 روپیہ کم. لیکن وہ زیادہ فرق نہیں ہے, میں سمجھ رہا تھا یہ لاکھوں کا فرق ہوگا, 45,000 کا فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ 200 لے رہے ہیں, وہ ایک بس لے رہے ہیں, فرق ایک نہیں لے رہے. میں صرف یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہ رہا ہوں, سر وہ ذرا بلک خریدیں گے تو سستی پڑے گی. یہ بسیں خریدی گئیں, اس میں ہم نے بس سب سے سستی خریدی اور ایک انتہائی اچھا تحفہ ہم نے ان سب کو دیا. اچھا, اب سوال یہ, آپ کا خیال یہ ہے کہ مشیل اوباما نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے اور علی نواز صاحب نے کہا کہ پیسے دیے تھے اور وہ آپ کھا گئے, تو اب کیونکہ علی نواز اعوان صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے اور نہیں لا رہے, تو اب یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے پروگرام. میں معذرت چاہتا ہوں اس میں. میں آپ کو چوئی صاحب یہ سارے ڈاکومنٹ, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈاکومنٹس ہیں, منسٹری آف پلاننگ کے ہیں, پرائم منسٹر آفس کے ہیں. میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. علی نواز اعوان صاحب کے دفتر بھیج دیں آپ. میں ان کو بھی بھیجوں گا, میرا بھائی ہے, میں اس کو بھی بھیجوں گا, آپ کو بھی دوں گا. ان سب کو آپ دیکھ کے پرکھ کے اس کے بعد کوئی کمی پیشی لگی مجھے پوچھیے. آخری یہ مکمل ہو جائے, میں صرف ایک پارٹ دیتا ہوں. جو آپ نے یہ فرمایا کہ جو مشیل اوباما کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہوا. دیکھیں جی, اس میں ایک ملاقات ہوتی ہے اور مشیل اوباما یہ کہتی ہیں جی کہ US فرسٹ لیڈی مشیل اوباما اناؤنسڈ $70 million aid to educate girls in Pakistan. یہ ان کا ایک پروگرام تھا گرلز ایجوکیشن کا. اور آخری جملہ میں پڑھ دیتا ہوں. According to this statement, USAID Let Girls Learn in Pakistan program will provide $70 million to new and ongoing USAID programs benefiting more than 2 lakh adolescent girls aged between 10 to 19. یعنی USAID کے جو پروگرامز ہیں جو آلریڈی چل رہے ہیں, ان کو مشیل اوباما نے کہا کہ میں یہ پیسے بھجواؤں گی اور وہ اپنے آن گوئنگ پروگرامز میں USAID کے تھرو یہ پیسے لے کے جائیں گے. ہمارے ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی آپ برائے مہربانی اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ پیسے گورنمنٹ کو نہیں ملے, USAID کے ذریعے پیسے آئے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ وہ کیٹ کے پاس 1 روپیہ. ٹھیک ہو گیا. آج بہت اچھا ہوتا علی نواز اعوان صاحب تشریف لے آتے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے انہیں جواب دینا تھا آپ کا. میں ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے اس دعوے اور الزام کی وجہ سے مجھے یہ ساری تفصیلات آپ کے پروگرام کے ذریعے علی نواز اعوان صاحب آئے کیوں نہیں, آپ کا کیا خیال ہے, وجہ کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, ابھی سلسلے میں تو میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی کوئی ذاتی مجبوری ہے کیوں نہیں آئے, لیکن یہ بات بہرحال ایک بات میں صرف آپ کو عرض کر دوں کہ میرے بھائی علی ایوان کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ میں نے اس منسٹری میں 2.5 سال ایز منسٹر سرو کیا ہے. وہ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں MNA بنے ہیں, اس سے پہلے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد میں تھے. میں اگر اتنے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں $1 اس پروگرام کا نہیں آیا, آپ کی نہ وہ منسٹری ہے نہ آپ کا اس سے تعلق ہے, تو آپ کو اتنا فرم اس پہ نہیں ہونا چاہیے, تو احتیاط کرنی چاہیے. میں کبھی بھی کسی اور وزیر کے بارے میں, آج اگر کوئی ہیلتھ کا یا سپورٹس کا منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر وہ فرملی یہ دعویٰ کرے تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے چیلنج کرنے سے پہلے آج بھی اس دعوے پہ قائم ہے کہ اگر ان کا موقف, علی نواز اعوان صاحب کا موقف جو ہے وہ اگر درست ثابت ہو گیا تو آپ سیاست چھوڑ دیں؟ میں بالکل اس دعوے پہ قائم ہوں, اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اکثر آپ کے پروگرام میں کبھی 2-4 منٹ لیٹ بھی ہو جاتا ہوں. آج میں 15 منٹ پہلے آ گیا تھا.
اچھا ٹھیک ہو گیا. وسار صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ نیب جو ہے آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں 2-3 ماہ کے بعد, کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت پریشر آئے گا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, نون لیگ کی طرف سے, اور اب پی ٹی آئی کے کچھ اپنے لوگ ہیں, کچھ ان کے اپنے وزراء ہیں جو سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ اس ادارے کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو اب یہ اگر تینوں پارٹیز مل جاتی ہیں تو 2-3 ماہ کے بعد نیب کو کہاں دیکھیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب آپ نے خود ہی سنا کہ جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا, میرے خیال میں ان کا بھی یہ جو علی اوان ہے ان کا بھی یہ بھی یو ٹرن تھا. یو ٹرن مانا جھوٹ بولنا, عوام کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک دھوکہ تھا. تو دیکھیں سب سے پہلے کہ ان کو لڑنے دینا وسان صاحب, ان کا کیس ہے نہیں, آپ دیکھیں نہ ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے نہ ان کی کوئی پنجاب میں اکثریت ہے. دیکھیں آج ان کو جو آپ کے سامنے جو آج پارلیمنٹ میں عطا اللہ مینگل نے بات کی ہے آپ وہ بھی دیکھیں, اور ان کے بعد ایم کیو ایم نے بھی جو باتیں کی ہیں, تو یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان کے یو ٹرن کی باتیں اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو نیب, ہم تو چاہتے ہیں کہ نیب برابری کے بنیاد پہ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, مطلب برابری کے بنیاد پہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے نہیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا احتساب کیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے 70 جو منسٹر ہیں مشرف دور کے ہیں وہ کرپٹ ترین منسٹر ہیں جو ابھی ان کی منسٹری میں ہیں. ابھی آپ نے ابھی بھی آج جو پارلیمنٹ میں وہ مراد سعید ہے جو انہوں نے بات اصل میں آج پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہو رہی تھی وسان صاحب, اس میں ایک بڑی دلچسپ فینامنا سامنے آیا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون بول رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی بول رہی ہے. دونوں کا موقف ایک ہی تھا, اور اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ الگ الگ ہو گئے تھے اور آصف علی زرداری صاحب نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو اس وقت آپ لوگوں نے غلطی کی تھی. نہیں جاوید چودھری صاحب, ہم الگ الگ نہیں ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا مال, ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جب انہوں نے چوک پہ دھرنا دیا تھا تو ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے. کہ پر عمران خان کی جو جمہوریت ہے ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے, جس طریقے سے یہ باتیں کرنا نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. اگر فرض کریں آصف علی زرداری صاحب کا ایشو ہے یا بلاول صاحب کا ایشو ہے, نہیں پوچھنا چاہیے, یا خواجہ برادران کو نہیں گرفتار ہونا چاہیے, یا میاں نواز شریف یا شہباز شریف سے نہیں پوچھنا چاہیے. جاوید چودھری صاحب احتساب بالکل ہونا چاہیے. احتساب تب ہوتا ہے کہ جب برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک. جو ان کی کیبینٹ منسٹری میں جو بندے بیٹھے ہیں, ان کی بہن حلیمہ خان بیٹھی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان میں چل رہے ہیں. کہ ایک دن آپ کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا علیم خان کا جو بلدیات کا منسٹر ہے پنجاب کا, وہ بڑی پھنکے مار رہا تھا. کہتے ہیں کہ لوگ میری طرح انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور میں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں جب ان کو خود کو پتہ لگے گا, گھر میں جب آگ لگتی ہے تو دوسروں کا درد بھی محسوس ہوتا ہے. اس طریقے سے نہیں کہ صرف ہم شریف ہیں باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور کرپشن تو میں تو کہتا ہوں کہ پہلے تو کے پی کے سے شروع کریں. احتساب انہوں نے خود کمیشن جو انہوں نے خود ختم کیا تھا, تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ کرپشن. میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک دن بات کرتا ہے, دوسرے دن ان پہ انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. کوئی بیان آ جاتا ہے تو ان کے اوپر مجھے بریک لینے دیں وسان صاحب. جاوید چودھری صاحب آپ کو پتا ہوگا جب بلاول سوال یہ ہے کہ وہ جو مراد صحیح صاحب نے آج کہہ دیا کہ 7 ایم این ایز ہیں جنہوں نے ان سے این آر او مانگا تھا, تو وہ مراد صحیح صاحب کیا این آر اوز چھاپتے ہیں یا این آر اوز دیتے ہیں, ان سے کیوں مانگا گیا تھا؟ ایک سوال ہے جو تینوں مہمانوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رائس صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو مراد صحیح صاحب کا آج کلیم ہے, انہوں نے کہا کہ 7 ایم این ایز ایسے ہیں, اور انہوں نے کہا ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے قومی اسمبلی میں, انہوں نے مراد صحیح صاحب سے این آر او مانگا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے اور لٹکا دو, ڈی چوک میں پھانسی چڑھا دو, رسا سے. یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ویسے, کوئی قانونی اس کی کوئی نکل سکتی جسٹیفیکیشن؟ دیکھیے قانونی تو این آر او کی جسٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے اٹھا کے ادھر پھینک دی تھی اور کہا تھا کہ یہ این آر او نامی چیز ہی کوئی نان ایسٹ ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ بالکل غلط ہے. یہ کس قسم کا این آر او جو پہلا ہوا تھا. اب اس کے بعد ایک ٹرم بنا لی گئی ہے
یہ ٹرم یہ بنا لی گئی ہے کہ شاید یہ کہ جی وہ آئے ہمارے پاس اور ہماری کوئی منتیں کر رہے ہیں کہ جی تنگ مت کیجئے یا ہمیں کیسز. اب حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرپشن کی کسی کے کیسز ہیں تو اس سے گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کوئی ایشو نہیں بنتا. تو وہ شاید غالباً وہ کیونکہ فرط جذبات میں اتنے آتے ہیں ان کی, میں نے وہ ایک پرانی تقاریر بھی کچھ ہمیں یاد ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی منسٹری ہے وہ اچھا چلا رہے ہیں. پیپر بھی تھا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میں بل جمع کروانے لگا ہوں یہاں پر اور ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی یہ قانون بنا دے. کس قسم کا قانون؟ اسی طرح کہ پھانسی چڑھا دیں اور اثاثے بیچ دیں اور یہ کر دیں. دیکھیے اب یہ چیزیں جو ہے نا پتہ نہیں کیسے ہے کہ جو اسمبلی کے آج ہم نے حالت دیکھی ہے وہ تو ایک فش مارکیٹ ہی لگ رہی تھی جہاں پہ لیجسلیشن ہونی ہے. آپ نے قانون کی بات کی تو لیجسلیشن ہونی ہے, کمیٹیز بننی ہے. قانون بننے سے پہلے تو وہ کمیٹیز قائم ہے, کمیٹیز کے پاس جائے گا, بحث ہوگی. ابھی تک کوئی بل میرے خیال ٹیبل نہیں ہوا. اگر آپ پاس نہیں کر سکتے آپ کم از کم ٹیبل کیجئے, بحث ہو, عوام کمیٹی بنے گی تو سر ہوگا, عوام کو پتہ تو چلے کہ کیا قانون سازی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل چیز تو قانون سازی ہے. اب اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ٹانگ دیا جائے, یہ بھی ایک بڑا ایکسٹریم بات ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ نیب کا جو قانون ہے یہ تو کالا قانون ہے, اس کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے اور لائسنس دے دیا جائے. رائے صاحب ایک یہ بھی آپشن تھا کہ جس طرح چائنا کے اندر جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے, اس کو سزائے موت ہے اس کی. تو گورنمنٹ اب یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جس کے خلاف کرپشن کا کوئی چارج فریز ہو جائے یا چارج ثابت ہو جائے تو اس کی سزائے موت رکھ دی جائے. اگر یہ لے آتے ہیں یہ قانون تو کیا صورتحال ہوگی پھر؟ دیکھیے قانون لانا تو پارلیمنٹ کا وزڈم ہے کہ ان کا اگر وزڈم یہ کہہ رہا ہے, لیکن دیکھیے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیے کہ قانون کیسے ہوگی قانون سازی جب سینٹ میں اکثریت نہیں ہے آپ کی, سمپل میجورٹی نیشنل اسمبلی میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو قانون سازی کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ کے سینٹ میں نہ ہوتے ہوئے. میں تو سمجھتا ہوں نہ اپوزیشن کوئی قانون سازی کر پائے گی, نہ گورنمنٹ اتنی آسانی سے کوئی قانون سازی کر سکیں گے, کیونکہ جو پریزنٹ فگرز ہیں وہ فگرز یہی بتاتے ہیں کہ جی یہ چاہیں گے کہ نیب کو ایک ٹوتھ لیس ٹائگر بنا دیا جائے. گورنمنٹ کہے گی کہ اس کو اور مضبوط کیا جائے. الٹیمیٹلی یہ جیسے جو قوانین موجود ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے. ہم کبھی سنتے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی 18ویں ترامیم کو یہ چینج کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی 18ویں ترامیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, وہ کہاں سے آئے گی؟ آپ کیوں لوگوں کو ایک عجیب سی بات کر دیتے ہیں؟ اس کا ایک ہی آپشن ہے ارلی الیکشن, اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ کوئی آپ کے لوگ ہیں واقعی جو این آر او چاہ رہے ہیں, جو گورنمنٹ سے رعایت لینا چاہ رہے ہیں؟ مراد سعید صاحب کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہی ایک ایوان میں بیٹھے ہوئے صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان سے رابطہ کیا تھا. سر یہ ان سے پوچھیں نا کون کون لوگ ہیں, اور اپنے اگر آپ کے صف میں بھی غلط لوگ ہیں تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں. چونکہ صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دوں یا کچھ جو میں چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو بتاؤں؟ والی عوان صاحب نہیں ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں, سوال کا جواب. ویسے میں آپ کو صرف یہ ایک جملہ کہوں گا, وقت نہیں لوں گا, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے دور حکومت میں, میری وزارت میں, اسلام آباد کے تعلیمی میدان میں, اسلام آباد کے رورل ایریا میں سوئی گیس کی فراہمی, بجلی, گیس, سڑکیں, ہم نے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں جو پچھلے 50 سال میں اسلام آباد میں نہیں ہوئے. 150 دیہات کو ہم نے گیس دی. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ نہیں دیا آپ کو. لوگوں نے اٹک سے لے کے اسلام آباد, پنڈی, چکوال, جیلم, بھکر ووٹ دیے. الیکشن کمیشن کی کچھ ایسی گیدڑ سنگی تھی ان کے پاس کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بڑی سویئر ریزرویشنز ہیں. میرے لوگوں سے کوئی گلا نہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں سے نہیں ہارے, الیکشن کمیشن سے آ رہے ہیں؟ بالکل الیکشن کمیشن سے آ رہے ہیں. چوہدری صاحب میں 3 الیکشن سے پہلے لڑ چکا ہوں, میرے ووٹ ریجیکٹ ہوتے تھے 500, 600, 10,000 سے زائد ووٹ ریجیکٹ ہوئے. چھوڑے ان باتوں کو, لمبی کہانیاں ہیں. آپ نے سوال کیا ہے, آپ نے سوال بڑا آسان حل ہے کہ آپ مراد سعید صاحب کو عدالت لے جائیں. جی میں عرض کرتا ہوں, اور اگر لوگ ہیں کسی نے رابطہ کیا ہے ان کو نکالیں اپنی پارٹی. اسی سوال کے جواب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں. پچھلے دنوں آپ نے سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کی, اس کے بعد فیصل ووڈا کی, اس کے بعد فواد چودھری کی ایک سٹیٹمنٹ سنی. اتنی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ کم از کم میں نے اپنی جتنی چھوٹی بڑی سیاسی میرا تجربہ ہے میں نے نہیں سنی. اور وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پاکستان فوج پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. سنی ہوگی آپ نے شاید اس پہ پروگرام بھی کیا ہو. ویسے فوج نے کلیئر کر دیا تھا. جی نہیں, فوج نے تو کلیئر کرنا ہی تھا نا, کیونکہ فوج پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. فوج کا کسی بھی پارٹی کے منشور سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق ملک سے ہے اور ملک کے آئین سے ہے. وہ کسی پارٹی کے منشور کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو سکتے. اور یہ تو حکومت ویسے بھی چوں چوں کا مربع ہے. 7 پارٹیاں مل کے ایک حکومت بنی ہوئی ہے, کس کے منشور کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو منشور کے ساتھ کہنا اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو 100 دنوں کی بات ہوئی
کیا انہوں نے کیا, کیا کھویا, کیا پایا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سوال آپ کا اور ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ 100 دنوں کے بارے میں آپ دعوے کریں, جو دعوے انہوں نے کیے غلط ثابت ہوئے. اب اس شرمساری کو چھپانے کے لیے لوگ یہ بھی نہیں, پوری قوم کہتی ہے جو 100 دنوں میں نہیں چلیں آپ آگے کر دیں, لیکن قوم اصل میں کس بات پہ مایوس ہے؟ ان کی ٹیم پہ. اب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ان کی ٹیم سلیکشن کے اوپر فوج کے پیچھے یہ اس لیے چھپتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی تھوڑا سا اسے پروٹیکشن مل جائے. فوجی اسٹیبلشمنٹ اگر ان کی فیصلہ سازی کے ساتھ ہو, ان کی پالیسیز کے ساتھ ہو, کبھی بزدار صاحب جیسے لوگ پنجاب کے چیف منسٹر نہ ہوں, فیصل ووڈا کبھی وفاقی وزیر نہ ہو, مراد سعید کمیونیکیشن ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اسے لک آفٹر کون کر رہا ہے؟ مراد سعید. کیا خرابی ہے وہ دیکھیں, لوگوں نے ووٹ کیا ہے, خرابی کوئی نہیں, لوگ اندھے بہرے گونگے تو نہیں تھے, انہوں نے غلط آدمی سلیکٹ تو نہیں کیا, انہوں نے غلط آدمی کی بہترین آدمی سلیکٹ کیا اپنے حلقے سے. کر دیتا ہوں, اب وہ ڈیلیور نہیں کریں گے, فارغ ہو جائیں گے. آپ نے سوال کیا, میں اس پہ وضاحت کر دیتا ہوں. میں تو صرف 3-4 نام, مزید کئی نام ہیں کہ پی کے میں چلے جائیں, مرکز میں. دیکھیں ان شخصیات سے نہ میرے کو گلہ ہے, سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے, میں دل سے کہہ رہا ہوں قابل احترام ہے. وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, وہ الیکٹڈ حیثیت سے ہمارے لیے قابل احترام ہے, جیسے بھی ہو کے آئے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کی ذات سے ہمیں کوئی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ادارے کو دیکھتے ہیں کہ کس شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق دیتے ہیں. اب سر یہ نوجوان آدمی ہے, وہ نوجوان میرا خیال شاید آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرین وہی ہونا چاہیے جو گنجا ہو, بزرگ ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ میچورٹی لیول دیکھیں. مجھے کسی نے کہا شیخ رشید صاحب کا نوجوان آدمی نوجوان آئے ہیں, ان کو برداشت کرتے ہیں. مجھے کسی نے یہ بات پوچھی کہ شیخ رشید صاحب کو ریپلیس کیا جائے گا فواد چودھری سے, کیونکہ پچھلے دنوں یہ بھی کنٹروورسی چل رہی تھی. میں نے کہا بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فواد چودھری صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ ان کے لیڈر پسند کرتے ہیں, وہ پرائم منسٹر کو پسند ہے, گالیاں دینا, بد کلامی کرنی, بدتمیزی کرنی. یہی آج مراد سعید نے کی ہے, اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سر بڑا آسان نام بتائیں وسان صاحب کی طرف جانا, لیکن سر میں ان کے پاس کس کیپیسٹی میں یہ کسی کو این آر او دے سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ محسوس کس نے مانگا ان سے این آر او کہ وہ غلط ہے اسٹیٹمنٹ ان کی, تو آپ ان کو چیلنج کر دیں. آسان ہے نا کام. روزانہ 1000 سٹیٹمنٹ کو چیلنج کرنا پڑے گا. تو آپ کریں وہ شخص سامنے آ جائے جو اس وقت بھی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اور این آر او مانگ رہے ہیں ان سے. چوہدری صاحب, آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ اپوزیشن اتنے آرام سے کیوں اپنے پتے کھیل رہی ہے؟ ہم قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ کل آپ جیسے دانشور اور عوام ہمیں یہ کہے کہ آپ لوگوں نے ان کی ٹانگیں کھینچی ہے. ہم لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں بڑے تدبر کے ساتھ. اگر وہ یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں تو آپ بھی ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا. آپ صرف اس لیے کل یہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے, ہم کہتے تھے کہ یہ اہل نہیں ہے, لیکن اس میں سر ملک تو برباد ہو گیا. چاہتے ہیں کہ کیا ہم ان کے خلاف اسی طرح کنٹینر لے کے آئیں, شہر بند کریں؟ جس طرح ہماری وہ اسٹریٹجی نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, بھگتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, یا میاں نواز صاحب کے لیے, میاں شباسی صاحب کے لیے, اسی طرح آپ ملک کے لیے بھی کھڑے ہوں. چوہدری صاحب ملک کے لیے ہم بالکل 100% کھڑے ہیں, بچے گا. لیکن اگر ملک کو آپ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ اپنا کام کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو روکیں تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ ان کا راستہ روکنا, ان کی ٹانگیں کھینچنا مناسب نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مینڈیٹ کہتے ہیں ہم نے لیا ہے, تو وہ اپنا پرفارم کر کے دکھائیں اور لوگ فیصلہ کریں. صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ پورے وقفے میں آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی. میں یہاں پہ بریک لوں گا, بعد آپ کی طرف حاضر ہوں گا, چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وسان صاحب یہ فرمائیے سر, یہ نیب کا ایشو تو چلتا رہے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ کی سندھ میں کارکردگی, آج چیف جسٹس صاحب تھر تشریف لے گئے تھے, آپ نے وہ سارا ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہسپتال کو صاف کیا گیا, وہاں پہ ڈاکٹر کھڑا کر دیا گیا, اور دوائیاں بھی چند انہوں نے رکھ تھی وہاں پہ. تو جب یہ اس قسم کی سیشن ہوگی تو آپ کا خیال یہ کہ کوئی پوچھے نہ آپ سے, نہ مراد علی سعید صاحب سے پوچھا جائے, نہ آپ سے پوچھا جائے, نہ آصف علی زرداری صاحب سے پوچھا جائے, کسی سے پوچھا نہ جائے, جو بھی چاہیں آپ کر لیں. جاوید چودھری صاحب, ایز سچ جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے ایز سچ ایسی بات نہیں ہے. جب آج چیف جسٹس آف پاکستان جب تھر میں گئے اور سی ایم سندھ بھی تھا ان کے ساتھ, جو سچویشن ٹی وی پہ بتائی جا رہی ہے ایز سچ ایسی نہیں تھی. وہ بڑے چیف جسٹس آف پاکستان مطمئن ہو کے چلے گئے کہ ادھر مطلب تھر پار کر جیسے ضلع میں جہاں سہولت پہلے نہیں تھی, جو پہلے اس میں مراد علی شاہ صاحب سر نیچے کر کے خاموشی سے کھڑے رہے ہیں, انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. نہیں, جواب تو دیتے رہے, وہ تو تھے سامنے, ایسا نہیں تھا کہ کام نہیں ہوا.
میرے خیال میں 1000 سے زیادہ تو آر او پلان ہیں, ہاسپیٹلز ہیں, ڈاکٹر سارے جو بھی ادھر پڑھے لکھے تھے سب کو ادھر لگا دیا گیا ہے. نہیں, میرے خیال میں میڈیسن ہر چیز, یہ تو عام ہاسپٹل میں ہر چیز یہ لوگ مل رہی ہے. چیف جسٹس کے سامنے شکایتیں لگا رہے تھے, آپ دوبارہ فوٹیج دیکھیے, لوگوں نے اعتراض کیا وہاں پہ. بھائی نہیں, جاوید چودھری صاحب, ہم کہیں کہ 100% ہر چیز پرفیکٹ ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. آپ کراچی میں شہر میں جائیں, لاہور میں جائیں, کے پی کے میں جائیں, کہیں بھی کون سے علاقے میں جائیں تو 100% اتنی وہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% پرفیکٹ ہے. پر میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھیے اب یہ تھر کول کا جو پروجیکٹ ہے اس کی تعریف کی چیف جسٹس صاحب نے, وہ نظر آ رہا تھا تو تعریف کی, ہر آدمی ہر شخص تعریف کرتا ہے اس کی, لیکن اگر ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ مریضوں کے لیے وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں, تو اعتراض تو کیا جائے گا. جاوید چودھری صاحب, جو میں نے دیکھا ہے, جو میں ابھی سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہوں, تو جس طریقے سے سی ایم سندھ نے پورے سندھ میں کام کیے, خاص طر کراچی میں ہوں, تھر میں ہوں, میرپور خاص ہوں, سانگڑ ہوں, جو سانگڑ میں آج تک سڑکیں نہیں بنی تو وہ بھی سی ایم سندھ نے ابھی بنائی ہیں بڑی بڑی, اور کہیں بھی ایسی نہیں بنی. تھر میں دیکھیں جو ارباب رحیم سی ایم تھا تو ادھر نہ پانی دیا, نہ سڑکیں دی, نہ کچھ ہاسپٹل بنائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہے کہ ساری چیزیں دی. باقی تو ان کو تو ہر چیز نظر آئے گی, کہیں صحیح نہیں ہے, کہیں صحیح ہے. تو یہ تو دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ ہر چیز ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا پنجاب کا چیف منسٹر اچھا ہے, صحیح کام کر رہا ہے, تو آپ ان کا دیکھ لیں. اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا, جن لوگوں نے اعترافی بیانات دیے ہیں ان کے اعترافی بیانات ان کے سامنے رکھے جائیں گے, تو اس وقت ظاہر ہے پارٹی ناراض ہو جائے گی اس بات پہ. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی جگہ مس گورننس ہے, ڈیلیوری نہیں ہے, کرپشن ہے, تو پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو ان سے پوچھے؟ سر دیکھیں, میرے خیال میں کوئی کرپشن نہیں ہے سندھ میں. جو کہہ رہے ہیں وہ پہلے جو بھی کہیں, کوئی بھی کرپشن نہیں ہے. اتنے کام چل رہے ہیں سموتھلی, اور ہر چیز اچھائی کے ساتھ چل رہی ہے. باقی تو دیکھیں, ایسے لوگ تو کہتے رہتے ہیں کہ کام نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اگر کام نہیں ہوتا تو کام نہیں, جاوید چودھری صاحب, کام نہیں ہوتا تو سندھ میں ہم کیسے جیتتے, کیسے ہم اتنی بھاری عرصے سے سندھ گورنمنٹ ہم بناتے. اگر ایک وے آف لائف اس کو مان ہی لیا ہے کہ یہ کوئی کرپشن نہیں ہے, یہ ایک وے آف لائف ہے, اور جو زیادہ کرپشن کرے گا اس کو ہم زیادہ گلوریفائی کریں گے. جی یہ تو بہت عالی شان لیڈر ہے, اس کے دیکھیے جی اتنے بنگلے وہاں پہ ہیں, اتنے اس کے ہر شہر میں ہیں, اتنے 100 کینال کے ہیں, اور یہ چیزیں ہیں. اب اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی بات جون سی ہے, ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وجہ سے ہی, کیونکہ نیب کا جو ادارہ ہے جب تک اس کو تھوڑا سا درست نہیں ہوگا, اس کی ریسٹرکچرنگ نہیں ہوگی. ہاں البتہ ایف آئی اے ہے, اگر ایف آئی اے بھی ایک بہت مضبوط ادارہ ہے اور اس میں بڑی ایکسپرٹیز ہے. ہمارا ایشو یہی ہے رائے صاحب کہ ہم ادارے کے اوپر ایک اور ادارہ بنا دیتے ہیں, نہ پہلا کام کرتا ہے نہ دوسرا کام کرتا ہے. اس سے پرابلم میں وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ میرے بھائی تشریف نہیں لائے, میں نے کوئی ان کے خلاف نیگیٹو بات نہیں کی کہ یو ٹرن لیا یا نہیں لیا, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن میری صرف ایک ریکویسٹ ہے ان سے بھی اور ان کی پوری جماعت سے کہ دوسروں پہ بے جائے الزام نہ لگایا کریں. عزت آپ کو ملتی ہے دوسروں کی عزت کرنے سے, نہ کہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے سے. حقیقت پہ بات کیا کریں, جھوٹے الزام نہ. وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, ضرور کرپشن کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے, فیصلہ بھی ہونا چاہیے, سزا بھی ہونی چاہیے, لیکن اس سزا کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز بھی میری ہے کہ جو الزام غلط لگائے شخص اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اگر اس کو سزا نہیں ملے گی تو تب بھی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, تب بھی احتساب پوری طرح احتساب نہیں ہو سکے گا. اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.